Assalamu alaikum students, this is your teacher Miss Mariam. I hope you all are fine. Today we discuss our hashtag 4 and hashtag 4 is starting from page number 8. हैशटैग 4 में हम डिस्कस करेंगे आज प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम, यानी कि इस्लाम में जमहूरियत के उसूल। डेमोक्रेसी किसे कहते हैं? डेमोक्रेसी कहते हैं जमहूरियत को, यानी कि आपके माशरे में जितने भी अफराद हैं उन्हें यकसा जो है वो फ्रीडम मिले, यकसा जो है वो राइट्स मिले, ठीक है, यकसा उन्हें जो है वो अपनी ओपिनियंस शेयर करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिले। तो इस्लाम के अंदर जो जमहूरियत के उसूल हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज। जैसे कि जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है इस्लाम के अंदर, वो दुनिया में बाकी जो उसूल हैं या बाकी जिस किस्म की डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। इस्लामिक सोसाइटी, इस्लामी माशरा ये पुख्ता यकीन रखता है कि तमाम जो ताकत है या जो हाकमियत है इस पूरी कायनात में वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की है, और जो वो लोग जो रिप्रेजेंटेटिव्स बनकर जो है इस पावर को माशरे के अंदर किसी भी कंट्री के अंदर जो है वो एक्सरसाइज करते हैं, वो इस्लाम की ही तजवीज़ करदा कुछ लिमिट्स के अंदर रहते हुए करते हैं। यानी कि जो पावर हम अपने हुक्मरानों को देते हैं, ठीक है ना, तो वो पावर जो है वो उनको एक बाउंड्री के अंदर रहते हुए ही उसका यूज़ करना होता है। उस बाउंड्री के बाहर जो है वो इस पावर को यूज़ नहीं कर सकती, यानी कि अनलिमिटेड पावर का इस्तेमाल वो नहीं कर सकते। फिर चाहे वो सरकार हो, यानी कि आपकी गवर्नमेंट हो, या फिर आपकी कानून साज असम्बलियाँ हैं, वो अनलिमिटेड पावर्स को एंजॉय नहीं कर सकती हैं। इसी तरीके से वो लोग जिन्हें ये आज़ादी दी जाती है, ठीक है, ऐसे लोगों को इलेक्ट किया जाता है जिनमें खुदा का खौफ हो और जो आपकी रियासत के जो मसाइल हैं, जो अफेयर्स हैं, उनको चला सके, यानी कि आपके मुल्क को चला सके, जिनके अंदर खुदा का खौफ हो। ऐसे लोगों को जो है वो इलेक्ट किया जाता है कि वो मुआशरे की या मुल्क की भागदौड़ को संभालें। जो सही मानों में सही खलीफा होगा इस्लाम का, वो हमेशा सही जो है वो राय रखेगा, सही जो है वो राय का इस्तेमाल करेगा और सही तरीके से अपनी रियासत को जो है वो चलाएगा। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि हमारे इस्लाम की जमहूरियत के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं, उसकी वजाहत करते हैं। अब हमारे पास जो है वो प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं डेमोक्रेसी के इस्लाम में, वो हमें जो है यहाँ पर 4 दिए गए हैं, जिन्हें हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो है अपना प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे विच इज़ जस्टिस, एंड जस्टिस मीन्स इंसाफ। अब लिटरल मीनिंग जस्टिस की यही है कि जो चीज़ जिसकी है उसी को मिलनी चाहिए, जो चीज़ जहाँ है उसे उसी जगह पर होना चाहिए, जो हक जिसका है उसे उसी के पास होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो इंसाफ है ये कानून इलाही की बुनियाद है। ज़िंदगी का कोई भी जो पहलू है वो इंसाफ के बग़ैर नामुकम्मल है, मुकम्मल ही नहीं हो सकता वो, और ये इंसाफ ही है जो मुआशरे को पुरअमन बनाता है और खुशहाल बनाता है। अब किसी भी कैरेक्टर की, किसी भी फ़र्द की जो फॉर्मेशन है या फिर कलेक्टिव पब्लिक की जो फॉर्मेशन है, वो जस्ट सिस्टम यानी कि इंसाफ पसंद निज़ाम के बग़ैर मुमकिन ही नहीं। वो मुमकिन ही सिर्फ़ और सिर्फ इस निज़ाम के अंदर है। इसके अलावा कुरान पाक ने भी इस बात पर ज़ोर दिया है कि इंसाफ पसंदी को जो है वो इस्टेब्लिश किया जाए। माशरा जो है जिसमें इंसाफ होगा, यानी कि इंसाफ की सुप्रीम लेवल पर होगा, तो वहाँ पर उस माशरे के अंदर अमन होगा, मोहब्बत होगी, खुलूस होगा, ठीक है, इत्तेहाद होगा। और कुरान पाक में भी इस चीज़ का ज़िक्र किया गया है कि मेरे मानने वालों, मुझ पर यकीन रखने वालों, इंसाफ को जो है वो मेंटेन रखो। इंसाफ जो है उसे आपके मुआशरे में होना चाहिए। क्यों? इससे क्या होगा कि आपके मुआशरे के अंदर इक्विटेबली रहेगी, बराबरी रहेगी, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, तमाम के लिए जो है वो इंसाफ बराबर होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जब इंसाफ बराबर होगा तो लोगों के दिलों में नफ़रत पैदा नहीं होगी। जहाँ इंसाफ नहीं होता तो वहाँ पर लोगों के दिलों में नफ़रत पैदा हो जाती है, और अगर नफ़रत पैदा हो जाए तो फिर आपके मुआशरे में ना बराबरी रहती है, ना ही अमन रहता है और ना ही मोहब्बत रहती है।
تو اسلام کا جو عدالتی نظام ہے اس میں افراد کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کی حفاظت کا کہا گیا، یعنی کہ ان کو محفوظ رکھنے کا کہا گیا ہے۔ جتنے بھی بنیادی حقوق ہیں ہر فرد کے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ کسی بھی ذات زبان سے تعلق رکھتا ہے، ہر ایک کے لیے اس کے حقوق برابر ہیں، اس کے لیے انصاف جو ہے وہ برابر ہے۔ یہ تھا ہمارا پہلا پرنسپل۔ اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے پرنسپل کی طرف which is equality، یعنی کہ برابری۔ اسلام جو ہے وہ ہم انسانوں کے درمیان ایک برابری کی مشعل راہ ہے۔ اسلام ہر قسم کے ایسے فرق کو ریجیکٹ کرتا ہے جس کی بنیاد جو ہے وہ نسل، زبان، ذات، رنگ، ثقافت یا امیری یا غریبی سے ہو، ٹھیک ہے۔ ایسے کسی بھی فرق کو جو ہے وہ اسلام تسلیم نہیں کرتا ہے۔ اس کے علاوہ نبی پاک نے بھی یہ فرمایا کہ ایک معاشرتی جو نظام ہے اسے قائم کیا جائے، اسے رائج کیا جائے تاکہ اس قسم کے جو فرق ہیں، جو ڈسٹنکشن ہے امیر اور غریب کے درمیان، ان کو ختم کیا جائے۔ اور جو یہ دولت کا ڈھیر ہوتا ہے لوگوں کے ہاتھوں میں، ٹھیک ہے، کچھ ہاتھ جو ہیں وہ دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، تو اس کا خاتمہ کرنے کے لیے بھی ایک چیز ہے اور وہ ہے زکوٰۃ، یعنی کہ آپ زکوٰۃ دے کر، چیریٹی کر کر جو ہے اس دولت کے ڈھیر کا جو ہے وہ خاتمہ اس سینس میں کہا جا رہا ہے کہ اس دولت کو پاک کر سکتے ہو آپ۔ اگر آپ کو اللہ نے نوازا ہوا ہے تو آپ زکوٰۃ کے ذریعے جو ہے اپنے پیسے کو صحیح جگہ پر لگاؤ گے اور یہ چیریٹی ان لوگوں کے پاس جائے گی جو کہ اس کے مستحق ہیں۔ اس کے علاوہ نبی پاک نے اپنے خطبے میں، جو ان کا آخری خطبہ تھا حجۃ الوداع، اس میں جو ہے یہ فرمایا کہ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، نہ عربی کو جو ہے وہ فوقیت حاصل ہے کسی عجمی پر، اسی طرح نہ کسی عجمی کو فوقیت حاصل ہے کسی عربی پر، اسی طرح کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر فوقیت حاصل نہیں ہے۔ فوقیت کس انسان کو حاصل ہے اسلام میں؟ جو کہ پابند ہے، جو کہ عقیدت مند ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام جو ہے وہ کسی قسم کے ایسے فرق کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، صرف اور صرف تب جو کہ وہ لوگ جو کہ اپنے عمل میں بہت اعلیٰ ہیں، ٹھیک ہے، وہ خدا کی نظر میں جو ہے وہ بہترین ہے۔ ادروائز اللہ کی نظر میں تمام انسان برابر ہیں، تمام انسان جو ہے ان کے لیے جو لا ہے، جو قانون ہے وہ برابر ہے، چاہے امیر ہے، غریب ہے، وہ ایکول ہے۔ اور اسلام کی جو شریعت ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی جو ہے وہ لیگل جسٹس پرووائڈ کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرد جو ہے وہ جو یہ پروٹیکشن ہے انڈر لا، ٹھیک ہے، اسے انجوائے کر سکتے ہیں ایکولی۔ اور اس کے علاوہ ان کے پاس جو ہے وہ ایکول اپرچونٹیز بھی ہوتی ہیں، جو ہماری سماجی جو پروٹیکشن ہے وہ بھی ان کے پاس ایکولی ہوتی ہے۔ اوور آل آپ کی ایکویلٹی مینز یہی ہے کہ تمام آپ کے معاشرے کے افراد جو ہیں وہ ایکولی طور پر ٹریٹ کیے جائیں، ٹھیک ہے، ایکول اپرچونٹیز ملیں۔ اب جب سب کو ایکول اپرچونٹیز ملیں گی، ایکول ٹریٹ کیے جائیں گے، تو کیا ہوگا کہ کسی کو کسی سے جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کسی کے دل میں کسی کے خلاف کوئی نفرت پیدا نہیں ہوگی، تو اس طرح آپ کا معاشرہ پرامن رہے گا۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اپنے تیسرے جو ہے وہ پرنسپل کی طرف which is فریٹرنیٹی۔ فریٹرنیٹی کیا ہے؟ وہ ہے بھائی چارہ، ٹھیک ہے، فریٹرنیٹی کا مطلب ہے بھائی چارہ۔ قرآن پاک میں یہ الفاظ ہیں، قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جتنے بھی ماننے والے یعنی کہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ تمام ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اب یہ جو فریٹرنیٹی کا پرنسپل ہے، یہ اصول ہے، یہ اسلامی معاشرے میں ایک بہت ہی اہم پہلو ہے۔ جیسے کہ بھائی ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کا دکھ بانٹتے ہیں، اسی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ اپنی خوشیاں بھی بانٹیں۔ اور یہ جو فیلنگ ہے، یہ جو احساس ہے بھائی چارے کا، یہ کس چیز کو پروموٹ کرتا ہے؟ افیکشن یعنی کہ محبت کو، میوچل کارپوریشن یعنی کہ باہمی تعاون کو، سیلف لیس سروس، بے لوث خدمت اور قربانی، ان تمام چیزوں کو جو ہے یہ پروموٹ کرتا ہے۔ اور اس طرح آپ کا جو معاشرہ ہے وہ پرامن بنتا ہے اور ایک کمفرٹ والی جگہ، ایک پرآسائش جگہ بن جاتی ہے تمام آپ کے افراد کے لیے۔
اچھا، جو مثالی جو بھائی چارے کا ایکسپریشن تھا، یہ جو مثالی بھائی چارہ تھا، وہ کس وقت ہم نے دیکھا؟ وہ ہمیں دیکھنے کو ملا مائیگریشن کے ٹائم پر، یعنی کہ ہجرت کے وقت، جب مکہ کے مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی، اور مدینہ کے لوگوں نے نہ صرف ان مسلمانوں کا گرم جوشی سے استقبال کیا تھا، بلکہ انہیں جو ہے وہ اپنے کاروبار اور اپنے اثاثوں میں جو ہے اپنا پارٹنر بھی بنایا تھا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور یہ جو ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دھوکہ نہیں دیتا، ٹھیک ہے، نہ ہی جو ہے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے مشکلات کا یا پریشانی کا ذریعہ بنتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اپنی محبت، یعنی کہ ایک دوسرے کے درمیان محبت بڑھانے کے لیے جو ہے وہ ایک دوسرے کو تحائف دیں، اور وضاحت سے انہوں نے یہ فرمایا کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ دوسرے مسلمان کے لیے بدنیتی نہ رکھے، یعنی کہ دوسرے مسلمان کی طرف بدنیتی نہ رکھے، اور نہ ہی جو ہے وہ جلن میں ملوث ہو۔ اسلام اس طرح کی سازشیں جو ہیں وہ یہاں تک کہ نان مسلم یعنی کہ غیر مسلمانوں کے لیے بھی رکھنے سے منع فرماتے ہیں۔ ایسے غیر مسلمان جو کہ آپ کے مذہب کو، آپ کو کوئی تکلیف نہیں دیتے ہیں، آپ کے معاشرے کا حصہ ہیں، تو انہیں بھی آپ اس طرح کی کسی بھی سازش سے جو ہے وہ تکلیف نہ دیں۔ تو جب غیر مسلم کے لیے جو ہے وہ منع ہے، تو پھر مسلمانوں کے لیے تو اس کی بہت ہی سخت ممانعت کی گئی ہے۔ تو یہ ہمارا تھا تھرڈ پرنسپل فریٹرنیٹی یعنی کہ بھائی چارے کا۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ٹالرنس۔ ٹالرنس مینس رواداری یا برداشت آپ کہہ لیں۔ ٹالرنس جو ہے وہ بھی ایک عظیم فضیلت ہے۔ یہ لوگوں کو محفوظ کرتا ہے ہارڈشپس، مشکلات سے، اور پروموٹ کرتا ہے محبت کو ایک دوسرے کے لیے، دوسروں کے لیے۔ اب معاشرے کے اندر جو ہے سوشل ریلیشن، معاشی جو ریلیشن ہے، سماجی ریلیشن جو ہے، اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے بیسٹ طریقہ کیا ہے کہ آپ ٹالرنس کو اسپریڈ کریں، یعنی کہ رواداری کو پھیلائیں۔ رواداری جو ہے وہ تضاد، ایک دوسرے کی جو تضاد ہے، ٹھیک ہے نا، ایک دوسرے کے لیے ان کو اوائڈ کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ ٹالرنس جو ہے وہ بھائی چارے کا، امن کا، استحکام کا جو ہے معاشرے کے اندر ایک ایٹماسفیئر ڈیولپ کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے ٹالرنس کے لیے یہ تبلیغ دی ہے، اور ٹالرنس کو انہوں نے یعنی کہ رواداری کا اظہار انہوں نے اپنے الفاظ اور اپنے اعمال سے، اپنے عملوں سے جو ہے وہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ اسلامک سوسائٹی جو ہے وہ نان مسلمز کے جو رائٹ ہے ان کی بھی پروٹیکشن کا کہتی ہے، یعنی کہ ان کے بھی حقوق کی حفاظت کا کہتی ہے۔ تو یہ چار جو ہمارے پاس پرنسپلز تھے، یہ وہ پرنسپلز ہیں جو کہ اسلام کے جمہوری اصول کہلائے جاتے ہیں، اور ان چار اصولوں کو معاشرے میں قائم کرنے سے، ان پر عمل کرنے سے آپ کا معاشرہ نہ صرف خوشحال بنے گا بلکہ آپ کا معاشرہ پرامن بھی بنے گا، اس میں محبت بھی ہوگی، ٹھیک ہے، اور پرسکون رہے گا۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو یہ تھا ہمارا #4 ہم نے کمپلیٹ ڈسکس کر لیا ہے۔ ہوم ورک جو ہے وہ میں آپ کو کمنٹ میں مینشن کر دوں گی، ٹھیک ہے۔ تھینک یو سو مچ۔